अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सूरे कौसर के बारे में जानेंगे कि आखिर सूरे कौसर की फजीलत और अहमियत आखिर क्या है, सूरे कौसर को आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों नाजिल फरमाया। वो तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता की हैं, तो आप अपने रब के लिए नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन हर भलाई से महरूम है। हज़रात मोहतरम, इस सूरत का नाम अल कौसर है जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है। कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरे कौसर ही है। हज़रात मोहतरम, बितरतीब तीनों आयतों की तफसील ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। इसमें लफ्ज़ कौसर मुबालगा का सेगा है, जिसका माना है बहुत ज़्यादा। कौसर के सिलसिले में उलमा और मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मसलन इल्म व हिकमत, हुस्न ज़ाहिर, हुस्न बातिन, नबूवत व शफ़ाअत, कसरत उम्मत, दुनिया व आखिरत की भलाई वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अहादीस में कौसर का माना बहिश्ती नहर, हौज़े कौसर, खैर कसीर बताया गया है। हज़रात मोहतरम, इमाम मुस्लिम की रवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्की से नींद यानी गुनूदगी हुई। फिर आपने मुस्कुराते हुए अपना सर मुबारक उठाया। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है, जिसमें बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत को पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि कौसर आखिर क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाहु व रसूलुहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौसर एक नहर है, मेरे रब ने मुझसे उसका वादा किया है, उसमें खैर कसीर है। यह ऐसा हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन आएगी, उसके बर्तन आसमान के सितारों के बराबर हैं। किसी बंदे को परेशानी होगी तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मौला ये मेरी उम्मत है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इसने कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत उक़बा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि एक दिन हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और शुहदाए उहुद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं हौज़ पर तुम्हारा रहनुमा हूँ और तुम्हारे हक़ में मैं गवाही दूँगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की कसम मैं अपने हौज़ को अब भी देख रहा हूँ, मुझे रूए ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ दे दी गई। मुझे ये खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, लेकिन इस बात का ज़रूर डर है कि मेरे बाद तुम दुनिया में लग जाओगे। हज़रात मोहतरम, आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर्फ बहर्फ सच्चा साबित हो रहा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि तुम दुनिया में लग जाओगे, आज उनकी उम्मत देख लें हम कि अरब जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, ख्वाह वो सऊदी अरब हो या फिर UAE यानी दुबई, कुवैत, कतर, या फिर अरब कंट्रीज़ यानी मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्री हैं, जो कि इस्लाम का एक ऐसी जगह वो सब माने जाते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में यहीं से फैला है और यहीं से हर चार जानिब इस्लाम का बोलबाला हुआ है। लेकिन आज देख लें कि मुसलमान होने के बावजूद वो इस्लाम से कोसों दूर है। नाच गाने की महफिलें चल रही हैं। आज मुसलमान दावत व तबलीग और दीन के काम को आज़ादी के तौर पर उस सऊदी अरब की सरजमीन पर नहीं कर सकता। वो सरजमीन जो अल्लाह के रसूल ने जिसको सिर्फ दावत व तबलीग के लिए
جس میں اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، آج ان کے ماننے والے اگر وہاں پر جا کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو وہاں کی حکومت ان کو ہٹاتی ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہے۔ لیکن سنیما ہال کھل رہے ہیں، نئے نئے تھیٹر کھل رہے ہیں، کلب نئے نئے بنائے جا رہے ہیں، اور ایسے کئی سارے پب بنائے گئے جس میں عیاشی اور ایسے بے شرمیاں اور بے حیائی اور ایسے وہ تمام کے تمام حرام کام انجام پا رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ یہ دنیا اور دنیاوی کاموں میں شیطان نے ان کو ایسا جکڑ لیا ہے کہ جس سے یہ بچنے کی کوئی امید ان کی نہیں دکھ رہی۔ پھر بعد میں جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور جب فلسطین جیسی حالت ان کی ہوگی، جیسے آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے، جب ان کی وہی حالت ہوگی تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ پھر ہم بھی یہ پوسٹ میں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، سیو سعودی عرب، سیو کویت، سیو UAE، ایسے ہی کہتے ہم بھی نظر آئیں گے جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ان کے یہ جو مال و دولت کے زوم میں یہ کھوئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ عذاب کی صورت میں ان کے اوپر بھی وہی معاملہ ہو جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوا، ہوش میں آؤ اور پکے مسلمان بنو، اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ حضرات محترم، آج جتنے بھی اسلامک کنٹری ہیں، مسلمانوں والی کنٹری ہیں، ان میں سب سے زیادہ بے دینی یا بے حیائی اور بے شرمی اگر پھیل رہی ہے تو ان میں سعودی عرب کا نام سر فہرست ہے۔ سعودی عرب کو لوگ اس لیے شمار کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب یعنی عرب کی سرزمین سے ہی اسلام کا نور پھیلا، اور آج وہی سرزمین پر شیطان نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک نہر ہے، میرے رب نے مجھے اسے عطا فرمایا ہے، اسی طرح دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ وہ شیریں ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردن اونٹ کی طرح ہے۔ حضرات محترم، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ سب سے پہلے اس نہر سے سیرابی حاصل کرنے والے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے جن کے کپڑے پرانے، بال بکھرے ہوں گے، جنہوں نے کبھی بھی دو نعمتیں یعنی دو طرح کے کھانے یکجا نہ کیے ہوں گے، اور نہ ان کے واسطے بادشاہوں کے دروازے کھولے جاتے ہوں گے، یعنی مالدار وہ لوگ نہیں ہوں گے، وہ دنیا سے اس حال میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے کہ ان کی حاجتیں ان کے سینے میں دبی ہوئی ہوں گی۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ اگر کسی کام پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ضرور اسے پورا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہونے والی ہر نعمت کا ہر نعمت جو ہے وہ شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام نامنقطع ہونے والی نعمتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیا تو حکم فرمایا فصلی لربک ونحر، بس اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجیے اور قربانی ادا کیجیے۔ حضرات محترم، اس میں شکرانہ عبادت کے دو طریقے بتائے گئے، ایک بدنی، دوسرا مالی۔ اب ایک پڑھا لکھا انسان ہو جو یا ان پڑھ، ان سب پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بہت ساری خوبیوں کو پوشیدہ بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی بڑی عظیم اور اہم ہے، اس لیے ہر حال میں اور ہر وقت اس عظیم نعمت کا شکر جان اور مال سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ شکر ادا کرنے میں مخلص ہو۔ حضرات محترم، عام انسانوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جس سے کچھ پانا ہے وہ اسی کا گن گاتا ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ زید سے تحفہ پائے اور خالد کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح سر سے پاؤں تک بدن اسی وقت خوبصورت معلوم ہوتا ہے جبکہ روح اس میں موجود ہو، اگر روح نکل جائے تو نہ وہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور نہ اسے گھر کے افراد میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ لوگ اسے خود سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت یعنی عبادت ظاہراً جتنی بھی حسین ہو، رکوع اور سجود جتنے بھی لمبے ہوں، اگر خالص اللہ کے لیے نہیں تو ایسی عبادت انسان کے منہ پر مار دی جائے گی اور اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اسی طرح نسائی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز ادا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم ناز میں ورم آ جاتا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ نہیں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ سالکین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ کہ قلب و روح سے اللہ کے مشاہدے میں ڈوب جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اطاعت اور بدنی عبادت میں مشغول رہے، تیسرا درجہ یہ کہ نفس کو تمام لذتوں اور خواہشوں سے روکے رکھے۔ حضرات محترم، اس سورہ میں انا اعطینا کل کوثر سے انہی سالکین کی طرف اشارہ ہے جن کے قلوب مشاہدہ مولا میں غرق ہیں، اور فصلی لربک کہہ کر اللہ نے ان بندوں کی جانب اشارہ کیا ہے جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، اور ونہر سے اللہ کے وہ نیک بندے مراد ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے الگ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی نفس ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیشہ اللہ سے غافل اور دنیاوی لذتوں میں دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے، جبکہ دنیاوی لذات فنا ہو جانے والی ہیں، اللہ کی معرفت ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر۔ اس سورت کی تیسری اور آخری آیت ہے، اس کے متعلق تفسیر میں امام طبرانی نے لکھا کہ کعب بن اشرف مدینہ سے مکہ آیا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کے خادم ہیں، اور تم مدینہ کے سردار ہو، اب بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا یہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ چکا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بہترین گمان کرتا ہے؟ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ کعب ابن اشرف یہودی نے کہا اے مکہ والو سب سے بہتر تم ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی اے محبوب آپ سے عداوت اور بغض رکھنے والے ہی ابتر اور ہر طرح کے خیر سے محروم ہیں۔ گویا اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ نبی سے بغض اور دشمنی رکھنے والے ہی حقیقت میں ابتر ہیں، جس کی نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ ہی کوئی اسباب کام آئے گا، جبکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مومنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک ہر مسجد کے ممبر و مینار پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں صاف طور پر فرما دیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا یا نازیبہ کلمات زبان سے ادا کرے گا یا تقریر و تحریر کے ذریعے آپ کی عظمت و شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ ابتر و ہلاک ہو جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر ابد الآباد تک جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ ہمیں دین متین پر قائم رکھے اور اللہ کے محبوب و نیک بندوں کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں فرداً ہر شخص کے کمنٹ کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔